बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जो कोई काना है अदुवन दुश्मन लिल्लाही अल्लाह ताला का या लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों के लिए व रुसुलिही और उसके पैगंबरों के लिए, यानी जो अल्लाह का दुश्मन है उसके फरिश्तों का दुश्मन है और उसके रसूलों का, व जिब्रीला और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, व मीकाला और मीकाइल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला अद्दुव्वुन दुश्मन है लिल काफिरीन काफिरों के लिए। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमाया कि यहूदी चूंकि मीकाइल को अपना दोस्त कहते थे, इसलिए इस आयत में अल्लाह ताला ने उनका जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जिक्र फरमाया कि एक के साथ दुश्मनी बेआईनी ही दूसरे से दुश्मनी है, बल्कि खुद अल्लाह ताला से दुश्मनी है, क्योंकि ये मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह ताला के दोस्त हैं। और एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आदा ली वलीजन फ़क़द बारज़नी बिल हर्ब। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरे दोस्त से दुश्मनी रखी, यूं समझने कि वो मुझसे लड़ने के लिए निकला। यही वजह है कि जिब्राइल से अदावत पर अल्लाह ताला ने गुस्से का इजहार फरमाया। कल के सबक में हमने पढ़ा था, पिछली आयत में और आज की आयत, कि जो कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, अल्लाह उसका दुश्मन है। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखना बेवकूफ़ी है। हम कल पढ़ा है कि अगर वो कुरान लेकर आते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं आते, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से आते हैं, और उन्होंने कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर उतारा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी मूजब कुफ्र व इस्यान है। इमाम जाफर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस पर तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि जब यहूदियों ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया, उस वक्त उनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। लेकिन बाज़ कहते हैं कि अमरे नबूवत के बारे में जो गुफ्तगू उनकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, इसमें उन्होंने ये कहा था कि जिब्राइल हमारा दुश्मन है, अगर मीकाइल फरिश्ता जो है वो वही लेकर आता तो हम आपको नबी मान लेते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, यहूदियों की एक जमात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के अलावा और कोई नहीं जानता। कल भी मैंने ये बात बताई थी, लेकिन वो सवाल नहीं बताए थे क्योंकि वक्त हमारा पूरा हो चुका था। आज मैं इंशाल्लाह आपको सवाल भी बताती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इंशाल्लाह हम अपने इस वक्त में 5 आयतें पूरी करें। उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और उन सवालात के सही जवाब नबी के अलावा कोई नहीं जानता। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उनके जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, जो चाहो पूछो, मगर मेरे साथ एक वादा करो कि अगर मैं तुम्हारे सवालात का ठीक ठीक जवाब दूंगा तो तुम मेरी नबूवत का इकरार कर लो और मेरी फरमाबरदारी के पाबंद हो जाओगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर लिया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इख्तियार कर लेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह जल्ल शानुहु की शहादत के साथ उनसे पुख्ता वादा लिया। जिस तरह उन्होंने अपने बेटों को किनान से मिस्र रवाना करके वादा लिया था ना कि तुम मेरे बेटे बिन्यामीन को वापस लाओगे, अल्लाह का वादा लिया। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला की शहादत के साथ उनसे पुख्ता वादा लेकर उनसे सवाल करने की इजाज़त दी कि अगर तुम कसम उठाओ, वादा करो अल्लाह को गवाह करके कि तुम जरूर ईमान लाओ। उन्होंने वादा कर लिया। आपने उनको इजाजत दी कि सवाल करो। उन्होंने कहा, पहले तो ये बताइए कि तौरात के नाजिल होने से पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स पर किस चीज को हराम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इरकुन निसा की बीमारी में सख्त बीमार हो गए तो नजर मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे इस मर्ज से शिफा दी तो मैं अपने खाने की सबसे ज्यादा मरहूब चीज, पसंदीदा चीज और सबसे ज्यादा महबूब चीज पीने की छोड़ दूंगा। खाने और पीने की जो सबसे ज्यादा 2 महबूब चीजें हैं मैं छोड़ दूंगा। जब वो तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने
اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا یعنی اونٹنی کا دودھ پینا اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا، تو پھر آپ نے فرمایا تمہیں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری ہے، بتاؤ یہ سچ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہی چیز حرام کی تھی؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت رسول تو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا جی حضور ٹھیک ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، اچھا ہم اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور تشبیہ بھی، یعنی شکل و صورت بھی ماں باپ سے ایسے ملتی ہے۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے، یعنی بعد میں، یعنی جس کا پانی، یعنی اگر عورت کے پانی کے اوپر مرد کا پانی غالب ہے تو حکم الہی سے اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے، یعنی بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، بتاؤ میرا یہ جواب صحیح ہے؟ اور آپ نے پوچھا سچ بتانا ہے، میرا یہ جواب صحیح ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا تھا بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں پر اللہ کو گواہ بنایا کہ تم اللہ کو گواہ کر کے، یعنی قسم اٹھا کر کہو کہ میں تمہاری بات کا صحیح جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے، تورات میں تھی نا خبر، یہودیوں کی تورات میں خبر دی گئی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور آپ کی بشارتیں، آپ کی صفات تورات کے اندر موجود تھیں، تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر دی گئی ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا نا پیغمبر کی علامت کیا ہوتی ہے، اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے؟ تو کل مختصر بتایا تھا کہ پیغمبر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس فرشتہ وہی لے کر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص نشانی یہ بتائی کہ جب اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی ایسی ہوتی تھی، آپ سو رہے ہوتے تھے، آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سو رہی ہوتی تھی اور دل مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگ رہا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ تمہاری تورات میں جس نبی امی کی خبر دی گئی ہے اس کی نشانی یہی ہے نا، جب سو رہے ہوتے ہیں آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں دل جاگ رہا ہے۔ اور آپ نے قسم یہ دی کہ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی اس رب کی قسم کھا کے بتاؤ میں نے صحیح کہا؟ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب انہوں نے کہا یہ 3 سوال ہو گئے، 3 سوال انہوں نے کہا تھا نا پوچھنے، اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق جو ہے اس کا جواب بھی عنایت فرما دیجیے اور اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا اب ہمارا آخری سوال ہے، اس کے بعد یا تو ہم آپ سے مل جائیں گے، آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا دوست کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو میرا جو دوست ہے وہ جبریل ہے، وہی میرے پاس وہی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کے پاس جو ہے اللہ کا پیغام لے کر آتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب درست ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ کا جواب تو بالکل درست ہے، ایسے ہی ہے کہ وہی ہر پیغمبر کر وہی لے کر آتے رہے، لیکن چونکہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے اور نہ ہی آپ کی مانیں گے، یعنی جو قرآن وہ لے کر آتا ہے ہم اس قرآن کو بھی نہیں مانیں گے اور آپ کی بات کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور وہ ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابع داری اور تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ انہوں نے کہا تھا ہم جبریل کی نہیں مانیں گے، یعنی جو قرآن لے کر آتا ہے اس کو نہیں مانیں گے، تو فرمایا جبریل تو اللہ کے حکم سے قرآن لے کر آتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہودیوں کے سردار بھی تھے، تو اور وہ اس وقت یہودیت پر قائم تھے۔
انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جن کا جواب نبیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ فرمائیے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے نا، انہوں نے کہا کہ بتائیے قیامت کی پہلی شرط کیا ہے، اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف، یعنی مشابہت، بچے کی شکل و صورت باپ پہ کیسے جاتی ہے اور ماں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالوں کے جواب، آپ نے فرمایا کہ ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی ابھی جبریل نے مجھے بتائے. جب حضرت عبداللہ بن سلام نے سوال کیے نا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے اور جنتیوں کی پہلی مہمانی کس چیز سے ہوگی اور بچے کی شکل و صورت کبھی ماں پہ کبھی باپ پہ کیسے ہوتی ہے، تو یہ سوال کر رہے تھے. جبرائیل السلام آ کے بتا گئے اور میں ابھی ابھی جبریل نے بتایا. تو سارے یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے. انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے. آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبی. وہ سمجھدار تھے نا، تورات کو جانتے تھے، اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ قرآن پر وہی مان لائے جو تورات پر صحیح معنوں میں مان لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ نے ان کو فرمایا کہ پہلی نشانی قیامت کی یہ ہے کہ ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی. جب قیامت برپا ہوگی تو ایک آگ ظاہر ہوگی، وہ لوگوں کے پیچھے لگے گی. لوگ اس آگ کے آگے آگے بھاگیں گے اور وہ آگ انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی. دوسری نشانی جنتیوں کا، دوسری انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کون سا ہوگا، اور میں جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی بطور ضیافت ہوگی. مہمانی کے طور پہ سب سے پہلی جو جنتیوں کو کھانا ملے گا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. ہر چیز ہوگی. مرد تو تیسرا سوال جو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی تشبیہ کبھی باپ پہ کبھی ماں پہ کیسے ہوتی ہے، تو فرمایا مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے. یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. سامنے کھڑے تھے نا، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول. یہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. پھر پتہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بڑے مزے کی ایک بات کہی تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی بڑے بیوقوف ہیں، اگر انہیں میرے اسلام لانے کا معلوم ہو جائے، میرے سلام لانے کا علم ہو جائے تو مجھے بڑا برا بلا کہیں گے. تو آپ پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے، اور میں سلام تو قبول کر لیا، اور میں ذرا آپ کے پاس نا پیچھے چھپ جاتا ہوں، تو آپ دیکھیں ذرا یہودیوں کے خیالات میرے بارے میں کیا ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، بڑے دانشور آدمی ہیں، بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تو تمہیں بھی اسلام قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے. جب وہ تمہارے سردار ہیں تو جب سردار مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر آیا تو خود بہت ہو جاتی ہے. کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذالک، یہودی کہنے لگے کہ اللہ اس کو اس اسلام سے بچائے. یعنی اتنی نفرت یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ عبداللہ بن سلام کو اس سے بچائے، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے. اب یہ بات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کلمہ پڑھتے پڑھتے باہر آ گئے. عبداللہ بن سلام جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھنے لگے تو تمام کے تمام یہودی شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے، اس کے باپ دادا بھی بڑے برے تھے، یہ بڑے نیچے درجے کا آدمی ہے، خاندانی کمینہ شخص ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی چیز کا ڈر تھا کہ یہودی جو ہے یہ ایسے ہی کریں گے، یعنی بے وقوف ہیں، انہوں نے بس اپنی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کیا. اور جو کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا، میکائیل کا، اللہ سے کافروں کا دشمن ہے. اب مفسرین کی دوسری جماعت جو ہے نا وہ اس بات کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی
यहूदियों से कुछ गुफ्तगू हुई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रौहा में आए, ये एक जगह का नाम है। देखा कि लोग भाग दौड़ के पत्थरों के एक तोदे के पास जाके नमाज अदा कर रहे हैं। पूछा कि ये क्या बात है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े नाराज हुए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ कहीं नमाज का वक्त आ जाता था तो आप वहाँ नमाज पढ़ लिया करते थे, तो अब इन मुकामात को अगर मुतबर्रक समझ कर जाके वहाँ खामखा नमाज पढ़ेंगे तो ये तो फिर दीन में एक इजाफा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अच्छा ये एक अलग बात थी। अब जो है ना अल्लाह का जो दुश्मन है अल्लाह के फरिश्तों का, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं यहूदियों के मजमे में कभी कभी चला जाया करता था और ये देखता रहता कि किस तरह कुरान तुरात की और तुरात कुरान की तस्दीक करता है। यानी अगर हम देखें ना कि कुरान बार बार यही कह रहा है, अल्लाह बार बार यही कह रहा है कि ये कुरान तुरात की तस्दीक, पहली किताबों की तस्दीक करता है, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ इसी घर से जाते थे, मैं देखूं तो सही कि कैसे कुरान तुरात की तस्दीक करता है, तुरात कुरान की कैसे तस्दीक करती है। तो कहते हैं यहूदी भी मुझे बड़ी मोहब्बत जाहिर करने लगे और अक्सर बातचीत हुआ करती थी। और एक दिन कहते मैं उनसे बातें कर ही रहा था, यहूदियों से वैसे ही बातचीत हम कर रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले और उन्होंने मुझसे कहा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो यहूदियों ने मुझसे कहा कि देखो तुम्हारे नबी जा रहे हैं। यहूदियों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि देखो तुम्हारे नबी जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं उनके पास जाता हूँ, ठीक है, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, अल्लाह वहदहु ला शरीक की कसम, अल्लाह जल्ला शानुहु बरहक को मद्दे नजर रखो, उसकी नेमतों का ख्याल करो, अल्लाह ताला की किताब तुम में मौजूद है, रब की कसम खाकर बताओ क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हो। यानी इतनी बड़ी कसम दी उनको। अब सारे खामोश हो गए, यहूदियों की जितनी भी जमात थी ना सारी खामोश हो गई। उनके बड़े आलिम ने, जो उनमें सबसे ज्यादा इल्म में भी कामिल था और सबका सरदार भी था, उसने कहा कि इस शख्स ने, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने इतनी बड़ी कसम दी है, तुम साफ और सच्चा जवाब क्यों नहीं देते। कि उमर ने पूछा है कि बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक मानते हो, कसम भी दी है उन्होंने यानी जो दूसरे सारे यहूदी थे ना, उन्होंने सरदार से कहा कि आप ही हमारे सरदार हैं, आप खुद जवाब दें। तो उस बड़े पादरी ने कहा, सुनिए उमर, सुनिए जनाब, आपने जबरदस्त किस्म की कसम दी है, लिहाजा सच तो यही है कि हम दिल से तो जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। अल्लाह, उनकी बदबख्ती थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने कहा अफसोस है, जब ये जानते भी हो तो फिर मानते क्यों नहीं हो। कहा सिर्फ इस वजह से नहीं मानते कि इनके पास आसमानी वही लेकर आने वाले जिब्राइल हैं, जो नहायत सख्ती, तंगी, शिद्दत, अजाब और तकलीफ के फरिश्ते हैं। हम उनके और वो हमारे दुश्मन हैं। अगर वही लेकर आने वाले हजरत मिकाईल होते, जो रहमत, राफत, तखफीफ और राहत वाले फरिश्ते हैं, तो हम उन्हें जरूर जो है ना आपके नबी को जरूर रसूल मान लेते। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने कहा अच्छा बताओ इन दोनों की अल्लाह के नजदीक क्या कदर और मंजिलत है। जो फरिश्ते हैं जिब्राइल और मिकाईल, इनकी अल्लाह के नजदीक क्या कदर और मंजिलत है। उन्होंने कहा एक तो अल्लाह ताला के दाएं बाजू की तरफ है और दूसरा दूसरी जानिब, क्योंकि अल्लाह ताला के दोनों बाजू ही दाएं हैं। मायलिकु बिशान ही, जिस तरह उसकी शान के लायक है, उसको यानी जैसे उसकी मर्जी है, अल्लाह ताला की वैसी जात है। तो कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह की कसम, जिसके अलावा और कोई माबूद नहीं है, जो इनमें से किसी एक का दुश्मन होगा अल्लाह उसका दुश्मन है और दूसरा फरिश्ता भी उसका दुश्मन है, क्योंकि जिब्राइल के दुश्मन से मीकाईल दोस्ती नहीं रख सकते और मीकाईल का दुश्मन जिब्राइल का दोस्त नहीं हो सकता। ना उनमें से किसी एक का दुश्मन अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त हो सकता है, ना उन दोनों में से कोई एक अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर जमीन पर आ सकता है, ना कोई काम कर सकता है। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरिश्तों के बारे में कह रहे हैं। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, अल्लाह की कसम, मुझे ना तुमसे कोई लालच है, ना मैं तुमसे डरता हूँ, जो सच्ची बात थी वो मैंने तुम्हें कह दी। और सुनो, जो शख्स अल्लाह का दुश्मन हो, अल्लाह के फरिश्तों, अल्लाह के रसूलों और जिब्राइल और मिकाईल का दुश्मन हो, उस काफिर का अल्लाह वहदहु ला शरीक भी दुश्मन है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं ये कहकर चला आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखते ही फरमाया, ऐ इब्ने खत्ताब, मुझ पर अभी अभी ताज़ा ताज़ा वही नाजिल हुई है। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइए, वो कौन सी वही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़कर सुनाई जो उमर उनको क्या थे ना
کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا عدو للہ و ملائکتہ، یعنی یہ آیت اترنے کا یعنی اس کی شان نزول کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں جب یہودیوں سے بات کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ابھی تازہ تازہ وہی نازل ہوئی، کون سی؟ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر سنائی نا تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہی باتیں ابھی ابھی میں بھی یہودیوں سے کر کے آیا۔ سبحان اللہ، میں تو چاہتا ہی یہ تھا، بلکہ اسی لیے حاضر خدمت ہوا تھا کہ آپ کو اطلاع کر دوں کہ میں یہودیوں سے یہ بات کر کے آیا ہوں، تو میں نے صحیح باتیں کی ہیں کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے آیتیں وہ نازل کر دی، اور قرآن کریم کے غالباً 16 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرضی کے مطابق اللہ نے آیتیں نازل کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک ہم وہ بھی پڑھیں گے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں میں تو آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ کو اطلاع کر دوں، مگر میرے آنے سے پہلے ہی لطیف و خبیر سننے اور دیکھنے والے رب نے آپ کو خبر پہنچا دی ہے کہ حضرت عمر کی یہودیوں سے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل اللہ کے امین فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اللہ کی وحی پہنچانے پر مقرر ہے۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے ایلچی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام بر ہیں، پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ کسی ایک رسول سے دعوت رکھنے والا سب رسولوں سے دعوت رکھنے والا ہوتا ہے، جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے، اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو نہ ماننے والوں کو بھی کافر کہتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون، اس سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ایک شخص اپنے وقت میں ایک ہی پیغمبر کا انکار کرتا ہے، لیکن ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا سارے پیغمبروں کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے بتا دیا کہ جو سے دشمنی رکھتا ہے اللہ بھی ایسے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق انزلنا اتاری ہے ہم نے الیکا طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات بینات، نشانیاں واضح یا نشانیاں ظاہر، وما یکفر، اور نہیں کفر کرتے بہا ان کا الا الفاسقون، مگر نافرمان۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلی اور صاف آیتیں اتار دیں، یعنی کھلی آیتیں اس سے مراد واضح نشانیاں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بین ثبوت موجود ہے، واضح ثبوت موجود ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات اسی کے تحت آ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی۔ فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کو وہی نہیں مانتے جو نافرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل شدہ آیات ہیں ان کو کافر فاسق نہیں مانتے، اور جو آپ کے معجزات ہیں ان کو فاسق نہیں مانتے۔ پھر اللہ نے فرمایا آوا کلما، کیا جب بھی عہد کیا انہوں نے، عہدن عہد کرنا، نبادہ پھینک دیا اس کو، پھینک دیتا تھا اس کو، فریق ایک فرقہ یا ایک گروہ، منہم ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ یہودی ایسے نہیں ہیں، یعنی اللہ ان کی کبھی ایک خصلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہودی ایسے نہیں، ہر بار جب بھی کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو ایک فرقہ ان میں سے اس قول و قرار کو رد کر دیتا ہے، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہاں سے یہود کی ایک اور عادت قبیحہ کا بیان ہو رہا ہے۔ یہودیوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی عہد لیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی بھی عہد نہیں لیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، یہ ایسے ہی ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو اس کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، اس کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ عہد شکنی تو ان لوگوں کا پرانا شیوا ہے، یہ تو اپنے سارے پیغمبروں سے، یعنی ان کے بڑے پہلے دور میں اپنے پیغمبروں سے اسی قسم کی نافرمانیاں، عہد شکنیاں اور ان کے ساتھ غلط رویے رکھتے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے پسے پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے تو اکثر لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہی نہیں تھے۔ ایسے لوگ اب اگر وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تو سنتے ہی رہتے ہیں، ان کی وعدہ خلافیاں دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے تو اکثر ایمان لاتے ہی نہیں تھے، تورات پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان وعدوں کو انہوں نے کیا پورا کرنا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ولما، اور جب جاءہم، آیا ان کے پاس،
رسول رسول، وہی رسول جس کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے اللہ اس پیغمبر کو جلدی بھیج، اس کے ساتھ مل کر ہم یہ جو عاصم بن عمر بن قتادہ ہیں ان کافروں کے اوپر ہم حملہ کریں، تو وہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ پیچھے رہ گئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ، رسول اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس چیز کی معہم جو ان کے پاس تھا، یعنی جو ان کے پاس کیا تھا، تورات کتاب تھی. تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول آیا، یعنی اب رسول ویسے ایک ہوتا ہے الرسول، ایک ہوتا ہے رسول. اس طرح کتاب ایک نکرہ ہے، کوئی بھی کتاب، اور الکتاب معرفہ ہے یعنی خاص، یعنی قرآن مجید. اب ادھر ایک تنوین ہوتی ہے وہ معرفہ کے معنی میں آتی ہے. تو جیسے محمد، یہ بھی اس پہ بھی تنوین ہی ہے لیکن ایک معرفہ علم ہے، نام ہے ایک. تو ادھر بھی رسول، عظمت والا رسول جب ان کے پاس آیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو سچ بتاتے ہوئے جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات. فرمایا تورات کو سچا، کیونکہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں نابادا پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ جو دیے گئے ہیں کتاب. کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا پیغمبر آ گیا اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس تھی، تورات، کیونکہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی گئیں. تو فرمایا اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو پس پشت ڈال دیا. فرمایا پھینک دیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پشتوں کے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا. کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون، نہیں جانتے. فرمایا اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر ایسے ہو گئے جیسے ان کو خبر ہی نہ تھی. یعنی تورات اور دیگر آسمانی کتب، لما معہم میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف مذکورہ تھے، اوصاف مذکور تھے، یعنی آسمانی پہلی جتنے بھی کتابیں تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ذکر کی گئی تھی وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. جو صفتیں تورات میں لکھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، جو انجیل میں، زبور میں، آسمانی صحیفوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. تو فرمایا اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور ما معہم کے مصداق تھے. مگر یہودیوں کی بدنصیبی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے تورات کو پس سے پشت ڈال دیا، گویا کہ اپنی کتاب کا بھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری اصل کتاب کون سی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہودیوں کی ہر قسم کی روش سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو خالصتاً دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے پیغمبر کا پکا سچا فرما بردار بنائے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.